अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। जैसा कि पहली इंट्रोडक्टरी वीडियो में मैंने बताया था कि हम जो है डिफरेंट प्रोफेशनल्स के साथ जो हैं पॉडकास्ट करेंगे, आपको काफ़ी एक्सपोजर मिलेगा, स्पेशली वो प्रोफेशनल्स जिन्होंने इंटरनेशनल मार्केट का एक्सपीरियंस लिया हो और जिनका काफ़ी एक्सपोजर हो, मुख्तलिफ कंट्रीज़ में काम किया हो, रहे हों, ठीक है। तो इस तरह के प्रोफेशनल से मैंने कहा था कि हम पॉडकास्ट करेंगे। सो आज के जो हमारे मेहमान हैं इस्माइल मोहिउद्दीन ज़करिया हसन नाम है उनका, और वो जो है अभी आयरलैंड में रहते हैं, यहीं पे काम कर रहे हैं। बेसिकली थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैं उनका आपको दूंगा कि उन्होंने डबल मास्टर्स किया हुआ है, मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन और मास्टर इन सब मार्केटिंग एंड सप्लाई चेन। बाकी आपको डिटेल्स खुद बताएंगे। सो मिलते हैं। इस्माइल भाई, क्या हाल है आपके? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे पॉडकास्ट में आपने मुझे इनवाइट किया। थैंक्स फॉर कमिंग। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि हम लोग जो है बहुत मेहनत करते हैं ज़िंदगी में, और एक मकाम को पाने के लिए हम बहुत हद तक जाते हैं, उसको अचीव करने के लिए स्ट्राइव करते हैं, स्ट्रगल करते हैं। तो मैं अपना एक इंट्रोडक्शन यूँ करवाना चाहूँगा। बेसिकली मैं सऊदी अरब में पैदा हुआ हूँ, मैं पला बड़ा सऊदी अरब में ही। पढ़ाई मेरी अर्ली स्कूलिंग जो है वो मेरी सऊदी अरब में ही रही, तो टिल मैं इंटरमीडिएट तक तकरीबन मैं सऊदी अरब में ही था। आफ्टर दैट वहाँ पे हाई एजुकेशन का कोई जो ना सिस्टम है नहीं, तो हम लोगों को फिर ये है कि पाकिस्तान मूव करना पड़ता है। जस्ट टू करेक्ट माई सेल्फ कि आपने जो है आपकी जो इनिशियल स्टडीज़ थी वहाँ से लेके इनके इंटरमीडिएट तक आपने सारा जो है वो सऊदीया में आपके इन द मीन टाइम गैप रहे हैं किस तरह से, क्योंकि कभी जो है ना वहाँ पे स्कूल शट डाउन होते थे उस ज़माने में 90s में, तो हमें सऊदी अरब में हमें 1-2 साल बीच में आना पड़ता था। तो ऐसा हुआ कि मैंने क्लास 8 जो है स्कूलिंग का वो मैंने 2 दफ़ा किया है। आई हैव रिपीटेड द क्लास 8 इन 2 टाइम्स फ्रॉम स्कूल। उसमें ये था कि हम लोग पाकिस्तान में भी मैंने क्लास 8 किया था और सऊदी अरब में ऑलरेडी करके आया था, लेकिन फिर हम दोबारा गए वापस जब वहाँ पे अपने फेडरल बोर्ड ऑफ इस्लामाबाद के जो है ना, जब वहाँ पे सारी कोलैबोरेशन हो गई थी पाकिस्तान एम्बेसी के थ्रू, उसके बाद फिर हम लोग वहाँ गए दोबारा, हमने अपना मैट्रिकुलेशन वगैरह स्टार्ट किया। और इस तरह से, लेकिन बैक इन दोज डेज लाइक 2000 हम लोग स्टार्टिंग ऑफ 2000 में हम लोग मैट्रिक कर रहे थे, तो वहाँ पे कोई यूनिवर्सिटी की फर्दर हाई एजुकेशन की कोई अपॉर्चुनिटी नहीं थी, तो हमें फिर पाकिस्तान आना पड़ा। एंड देन वी स्टार्टेड आवर जर्नी अगेन लाइक कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी। सो आपने बताया कि बैक एंड फोर्थ आप जो है आते जाते रहते थे, एंड मोस्टली जैसे आपने स्कूल्स का बताया कि सम टाइम बंद हो जाते थे तो आपको पाकिस्तान जाना पड़ता, तो क्या पाकिस्तान जाके भी स्टडीज़ कैरी ऑन करते थे या वेट करते थे, या ये कितना टेन्योर होता था जो आपको पाकिस्तान जाना पड़ता था? पाकिस्तान में हम लोग 2 दफ़ा गए। क्लास 6 में मैं गया हूँ और क्लास 8 में गया हूँ, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान का जो एक ऑरा है, एक एनवायरनमेंट है, हम लोग उसको कोप अप नहीं कर पाते थे बचपन में। उसकी वजह ये है कि हम लोग एक बहुत ही एक सिंपलिसिट एक एनवायरनमेंट के अंदर रहते थे, और पाकिस्तान के अंदर वो इतना एक कहते हैं ना प्रोफेशनल लेवल का और एक बहुत ज़्यादा एक स्ट्रक्चराइज्ड प्रॉपर एक इंफ्रास्ट्रक्चर के तहत वो स्कूल्स होते थे, तो हमें वो कोप अप करना बड़ा मुश्किल होता था। बट लेकिन एनी हाउ हम लोगों ने कोप अप कर लिया, और फिर ये कि फाइनली क्योंकि फैमिली एडजस्ट भी नहीं हो पाती थी, जो कि आज भी थोड़ी सी डिस्टर्बेंस इसी मामले में है कि हम लोग जो है ना एक तो रहे सऊदी अरब में, फिर हम पाकिस्तान गए, फिर हम वापस आ रहे हैं, क्योंकि हम लोग वहाँ एडजस्ट नहीं हो पाते। हेल्थ एडजस्ट नहीं हो रही, आपका माइंड सेट एडजस्ट नहीं हो रहा, आपको माहौल समझ में नहीं आ रहा। और फिर स्पेशली आई एम फ्रॉम कराची में मामला बहुत मुख्तलिफ रहे, आपको ही पता। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन के हवाले से देखा जाए तो बैक इन 90s इट वॉज रियली डेंजरस टाइम एंड इट वॉज डेंजरस एरा। सो थोड़ा सा आपके फैमिली बैकग्राउंड में जानना चाहूँगा कि आप लोग बेसिकली आपके वालिद साहब भी थे सऊदीया में, आप कितने बहन भाई थे और कैसे आपका वहाँ पे फैमिली थी? पाकिस्तान मेरे वालिद साहब इन 80s वो NED से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करने के बाद वो पास आउट हुए, वो चले गए सऊदी अरब। NED नादिर शाहिद रशीद शो, NED यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। तो वहाँ उसके बाद वो चले गए, उन्होंने फिर अपना जो है जॉब स्टार्ट किया। इन द मीन टाइम फिर हम फैमिली जो है ना साथ उन्होंने ज्वाइन किया हम लोगों ने। फिर इस तरह से हम लोग बहन भाई वहाँ पे पैदा हुए, और फिर हमने अपनी तालीम, अपनी ज़िंदगी जो है वो हमने कैरी ऑन। सो बेसिकली आपने सऊदीया में जब होश संभाला तो सऊदी अरब में था। हम बड़े हुए, वालिदैन मतलब इट वाज रियली एक ऐसा टाइम था
جس کو اگر میں ڈیفائن کروں تو میرے پاس ورڈز نہیں ہے، مطلب بڑا پیار. سو میں تھوڑا سا آپ کا وہ جو آپ نے بولا تھا کہ آپ سعودیہ میں رہتے رہے، تو تھوڑا سا پوچھنا چاہوں گا کہ وہاں کی لائف کیسی ہے. آپ آف کورس پاکستان بھی جاتے رہے ہیں، وہاں پہ بھی آپ نے دیکھی لائف، تو وہاں کی لائف کیسی لگی آپ کو؟ سعودی عرب کی لائف سٹائل بہت ہی یونیک ہے، خاص طور پہ میرا بچپن گزرا ہم لوگوں کا، تو وہاں پہ ایک الگ ہی لیول کا ایک اورا ہے وہاں پہ، کیونکہ وہ مدینہ منورہ میں سے ہم لوگ بلانگ کرتے ہیں اور ہم لوگ وہاں رہے، تو وہ ایک نیچرلی ایک اسپریچولی لیول پہ بہت ہی ڈفرینٹ ہے. اور اگر ہم ورلڈلی میٹرز کے اوپر آتے ہیں، جیسے گروسریز ہو گئے، شاپنگ ہو گیا، کھانا پینا، تو وہ ایک اس میں برکت بے انتہا ہے. مطلب اس میں ہم کہیں کہ اور وقت میں بہت برکت، اتنا برکت تھا کہ مطلب وہاں پہ ہم کوئی بھی کام کر لیں تو ہمارے پاس بہت ایمپل آف ٹائم، مطلب ہم کچھ بھی کر کے جو ہے ہمارے پاس ٹائم کافی زیادہ ہوتا. سو بیسیکلی کوالٹی آف لائف جو تھی وہ وہاں کی، مطلب اگر میں اس کو کمپیریزن بیسس پہ میں کمپیئر کروں یورپ کے ساتھ، مڈل ایسٹ کے خاص طور پر سعودی عرب کے ساتھ، اور ایون بچپن کے ساتھ اور آج کے ساتھ، اٹ واز ریئلی وہ والا لائف اسٹائل اب تک وہ مزہ میں مس کر رہا ہوں. اوکے. سو اب تھوڑا سا ہم آگے بڑھیں گے. آف کورس آپ نے جو ہے انٹرمیڈیٹ تک جو ہے سعودیہ میں آپ نے ایجوکیشن لی، اس کے بعد کی جو آپ کی جرنی تھی اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے، وہ کیسے رہی؟ اور اٹ واز ریئلی ٹف، کیونکہ سعودی عرب میں جیسے آپ کو پہلے بتایا کہ ہم لوگ ایک بہت ہی سمپل ایک یوں سمجھ لیں ایک بہت ہی لمیٹڈ زون کے اندر رہتے تھے. اتنا زیادہ ہمارا سوشل سرکل نہیں تھا، ایون دو ہمارے فرینڈس بھی بہت لمیٹڈ تھے، فیملی ٹرمز بھی بہت لمیٹڈ تھے. کمیونٹی اتنی زیادہ بڑی نہیں تھی پاکستانی کمیونٹی اس ٹائم، تو ہمیں آ کے بہت زیادہ ٹربلز، ہمیں جو نا بہت ساری چیزیں فیس کرنی پڑی پاکستان کے اندر. وہ یہ تھا کہ ایک تو ہم لوگ جو نا بہت جلدی ہمیں جو نا لوگ بیوقوف بنا جاتے تھے، اور جو نا ہر چیز میں ہم لوگوں کو بہت زیادہ اسٹرائیو کرنا پڑتا تھا. لوگ ہمیں سمجھتے تھے کہ یہ بیوقوف ہیں، فور گرانٹیڈ لیتے تھے ہر چیز میں. تو اور اگر پھر جب میں آیا پاکستان میں میں انٹرمیڈیٹ اور کالج جب اسٹارٹ کیا تو اٹ واز لائک ایجوکیشنل، جو آپ کا جو ایک طریقہ ہوتا ہے آپ کا جو چل رہا ہوتا ہے یونیورسٹیز کالجز کے اندر، کہ آپ ہم لوگوں کو نوٹس بورڈ پہ جانا ہے، یہاں سے جانا ہے، رزلٹس وہاں لگتے ہیں، یا مقدر نا ایک بھاگ دوڑ جو ہے اوور آل سسٹم کو جو ہم فالو کرنا، وہ ہمیں بڑا مشکل لگ رہا تھا. تو اس کو کوپ اپ کرنے میں اور وہاں تک پہنچنے میں اٹ ٹک ٹائم لٹرلی. اور ود دا پیسج آف ٹائم یونیورسٹی میں جب ہم آئے تو چیزوں کو ہمیں آہستہ آہستہ، تو ہم نے اپنے آپ کو چیلنج کر لیا تھا. سو آپ کے ایجوکیشن کا جو تھا، آف کورس آپ نے انٹرمیڈیٹ تک پڑھا. ایجوکیشن کا جو دیکھا جائے اس کے بعد کا آپ نے نو کہ آپ نے ایم بی اے کیا ہوا ہے. سو وہ جو آپ کا بعد میں یونیورسٹی کا جو تھا سیزن، تو آپ نے کون سی یونیورسٹیز میں ایجوکیشن لی، کہاں تک لی، کون سے لیول تک لی، اور کون سی یونیورسٹیز میں لی، تو اس کے بارے میں آپ بتائیں تھے. میں نے بیچلرس کیا بزنس ایڈمنسٹریشن کے اندر، میرے میجرس تھے مارکیٹنگ اینڈ سیلس بیچلرس کے اندر. وہ میں پاکستان ایجوکیشنل فاؤنڈیشن کالج، جس کالج سے میں انٹرمیڈیٹ کیا تھا، انہی کی یونیورسٹی تھی کورنگی کے اندر، بیس کورنگی کے اندر. اس ٹائم وہ پاکستان ایئر فورس کے انڈر سپرویژن تھی. اب وہ بیسیکلی انہوں نے انڈر سپرویژن میں کولیبریشن میں نہیں ہے، جس کا نام ہے کراچی انسٹیٹیوٹ آف اکنامکس اینڈ ٹیکنالوجی. وہاں سے میں نے بیچلرس کیا ہے مارکیٹنگ سیلس کے اندر. تو میرا 3 ایئرز آنرس تھا BBA بزنس ایڈمنسٹریشن کے اندر. اس کے بعد پھر میں نے انٹرنشپ اپرینٹسشپ اسٹارٹ کی. ساتھ ساتھ میں ڈھونڈ رہا تھا جاب اپارچونیٹیز. اٹ واز ریئلی ہارڈ فار اس ٹو ہنٹ اے جاب، ٹو لینڈ اے جاب، اور کہ ہم جو نا بڑا اسٹرائیو کر رہے تھے اس دوران. اور ان دا مین ٹائم پھر میرا یہ ہوا کہ میں آسٹریلیا میں موو کر گیا، کیونکہ میں ساتھ ساتھ باہر کا بھی پلان کر رہا تھا، اور میں آسٹریلیا چلا گیا. وہاں پہ میں سوئنبرن یونیورسٹی آف ٹیکنالوجی ہے میلبرن کے اندر، وہاں پہ میں نے PhD کیا. یہ انٹرنیشنل میڈیا کے اندر، ماس میڈیا کے اندر، میڈیا سائنسز کے اندر. ان دا مین ٹائم پھر میں اب واپس آ گیا. اوکے. بس وہاں پہ کتنا ٹائم آپ نے گزارا؟ تقریباً 2.2 سال گزارے وہاں پہ. اچھا. میلبرن کے، مطلب آسٹریلیا کے اندر. تو وہاں پہ رہتے ہوئے کبھی آپ نے یہ نہیں سوچا کہ آپ کو وہاں پہ سیٹل ہو جانا چاہیے؟ بالکل. یہ مجھ سے یہ سوال بالکل کرتے ہیں کہ آپ کیوں نہیں رہے وہاں پہ، کیونکہ میں فیملی میں بینگ این ایلڈر سن، میرے فادر کو ضرورت تھی بیک ان پاکستان، تو مجھے واپس جانا پڑا. اور اف آئی واز دیر it's been like a long time ago now. مطلب ابھی تک مجھے شاید 12 سال ہو چکے ہو تقریباً اگر میں وہاں رہتا تو. لیکن میں پاکستان آتے ہی میں بڑا ڈسائڈڈ تھا
بہت زیادہ ڈس ہارٹڈ تھا میں، بالکل ہی مجھے کچھ بھی پسند نہیں آ رہا تھا. میں نے اپنے آپ کو لاک اپ، میں روم میں لاک کیا کرتا تھا اور بالکل آئسولیٹڈ ہو کے میں رہتا تھا. وجہ کیا تھی کہ آپ آسٹریلیا سے واپس آ گئے؟ ایک آف کورس ایک آپ کو پتہ ہے کہ آپ جو ہے آپ کا لیول ہائی اپ تھا، آپ آف کورس ایک بہترین انٹرنیشنل یونیورسٹی میں پڑھ رہے تھے، اینڈ سڈنلی یو ہیو ٹو موو بیک، تو آف کورس اسٹریس تو ہوتا ہے. سو کیا یہ اس چیز کا اسٹریس تھا آپ کو کہ اب فیوچر کا کیا ہوگا، یا آپ نے ہائر رن سے لو رن پہ جمپ کیا ہے؟ سو اس طرح کا تھا آپ کو؟ کیونکہ جیسے آپ جانتے ہیں حسن بھائی کہ آپ جب باہر رہتے ہیں تو آپ کوئی بھی کیجول جاب بھی اگر آپ کرتے ہیں، اگر آپ اس کو ہم کمپیئر کریں پاکستان کے ایون ایک آرگنائزیشن لیول کے جاب کے بھی، تو آپ کم و بیش آن اے سملر کیڈر پہ آپ کیجول جاب کو بھی ایز اے ارننگ پوائنٹ آف ویو سے آپ دیکھیں گے تو وہ آپ ارن کر رہے ہوتے ہیں. اب میں جب پاکستان آیا تو آئی واز لائک آئی ہیو ٹو اسٹارٹ فرام دا اسکریچ، مطلب میں وہیں زیرو پہ آ کے کھڑا ہو گیا تھا. اور میں یقین جانے میں اتنا شیٹرڈ تھا کہ مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. آلدو وہ ایک سیکریفائس بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ میں اپنے فادر کی وجہ سے آیا تھا، وہ ایک اسٹریس الگ تھی میرے گھر میں. تو جاب تو تھی نہیں، گھر پہ پڑے رہتے تھے، اپنے آپ کو بند کر کے رکھا ہوتا تھا، دوستوں سے بھی نہیں ملتے تھے، اس طرح سے تھا. تو ان دا مین ٹائم پھر یہ کہ ہم نے موو کرنا شروع کیا. میں نے زیبسٹ شہید ذوالفقار علی بھٹو انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی، وہاں میں نے MBA میں اپلائی کیا. اور پھر آسٹریلیا سے آنے کے بعد پھر میں نے MBA اسٹارٹ کی وہاں پہ، اور MBA میں ساتھ ساتھ کرتا رہا. ان دا مین ٹائم میرا جو ہے نا وہ 36 آورس کا MBA تھا، تو اٹ واز اراؤنڈ 2.5 ایئرس کا MBA تھا. اس دوران میں جاب کے لیے بہت اسٹرگل کر رہا تھا. تو میں MBA کرنے کے ساتھ اس دوران میں نے انٹرنشپ کی بینکس میں. آئی ہیڈ ٹو ڈو انٹرنشپ کیونکہ اسٹارٹ کو میں نے لینا تھا، کیونکہ میں جاب ڈھونڈ رہا تھا. اور ایک ٹیمپریری جاب کی تھی کراچی میں، جو کہ کلفٹن میں ایک کمپنی تھی جو کہ گاڑیوں کو امپورٹ کرتی ہے پاکستان میں. تو ان کے پاس میں نے جاب کی تھی، لیکن اس کے بعد میں فوراً نکل گیا تھا آسٹریلیا. لیکن جب میں نے انٹرنشپ کی 2 الگ الگ بینکس میں، تو کارپوریٹ کا ریئل کہتے ہیں نا ایک انوائرمنٹ سے مجھے فائدہ ہونا شروع ہوا، میں سیکھنے لگا. اور پھر اور اس دوران جب میں MBA اراؤنڈ میں 2 سیمسٹرز رہتے تھے، تو مجھے پاکستان اسٹیٹ آئل میں میری جاب لگ گئی. آپ کو تھوڑا سا یہاں پہ روکوں گا. ابھی آپ نے دیکھا ہوگا جیسے اسماعیل بھائی نے ابھی بتایا ہے کہ یہ مطلب آسٹریلیا جانے سے پہلے بھی ایک جاب کر رہے تھے، امپورٹ ایکسپورٹ کی کمپنی تھی اس میں. پھر واپس آ کے جب انہوں نے MBA اسٹارٹ کیا، اور اس کے ساتھ انہوں نے پھر جو ہے انٹرنشپ شروع کر دی بینک میں. میں تھوڑا سا یہاں پہ اس لیے میں روکنا چاہوں گا کہ کراچی کا جو کلچر ہے وہ بڑا اچھا ہے اس حساب سے، اس لحاظ سے، کیونکہ میں جب یہاں پہ آیا ہوں آئرلینڈ میں ہوں پاکستان میں، کیونکہ میں پنجاب سے میرا تعلق ہے. اور یہاں پہ آ کے جب میری تھوڑا ایکسپوجر ہوا، کراچی کے لوگوں سے میری بات چیت ہوئی ہے، تو ایک چیز میں نے بڑی کامن دیکھی ہے کہ لڑکے جو کراچی سے آتے ہیں انہوں نے کسی حد تک کوئی نہ کوئی جاب کی بھی ہوتی ہے وہاں پہ پاکستان میں، تھوڑا بہت ایکسپوجر ہوتا ہے ان کو، ٹھیک ہے، وچ از اے ویری گڈ تھنگ آف کورس، آپ نے اس کا فائدہ اٹھایا، ٹھیک ہے. سو اس کے بعد پھر جو ہے انٹرنشپ کے بعد جو ہے آپ کا MBA بھی ساتھ ہی چل رہا تھا؟ جی میں MBA مطلب میں اس طرح سے تھا کہ میں صبح نکلتا تھا گھر سے 7 بجے، تو میں رات کو آتا تھا 9:30 بجے، کیونکہ میں تقریباً 5:30 میں فنش کرتا تھا اپنی جاب. اس کے بعد میں یونیورسٹی چلا جاتا تھا، اینڈ دین میں ایوننگ کلاسز میں تھا، میں MBA ایوننگ کر رہا تھا. ان دا مین ٹائم پھر میں جب اسٹارٹ کی پاکستان اسٹیٹ آئل میں آیا، تو دین آئی گاٹ لائک میں سکون میں آیا. مطلب مجھے لگ رہا تھا کہ آئی ایم ڈوئنگ سم تھنگ. اوکے. سو MBA کے فوراً بعد جو ہے آپ کی جاب شروع ہوگی پاکستان اسٹیٹ آئل میں؟ سوری MBA کے دوران شروع ہوگی. اوکے. رہتے تھے، فائنل تھیسس رہتا تھا، اور مطلب سیکنڈ لاسٹ سیمسٹر میں نے میری جاب لگ گئی تھی. تو میں اراؤنڈ 1.5 ایئر میرا ایکسپیرینس رہا پاکستان اسٹیٹ آئل کے ساتھ. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ میں اپنا آئلس کی پریپریشن بھی کرواتا تھا، اور آئلس میں خود بھی مطلب شوقین تھا، مطلب کرتا تھا. تو آئلس کی پریپریشن میں لڑکوں کو، بچوں کو میں وہ بھی کرواتا تھا. ساتھ میں جو ہے ہم لوگ جو ہے نا مجھے اپارچونیٹی ملی برٹش کونسل کی طرف سے کہ جو ہے نا آپ جو ہے نا میں ایز این ایگزامینر پھر میں الیکٹ ہوا، مطلب مجھے ہائر کیا انہوں نے. تو وہ یہ کہ کوارٹرلی بیسس پہ میں ایگزامینیشن ایز این ایکسٹرنل میں جاتا تھا. وہاں پہ ہوٹلز میں وغیرہ ایگزامینیشن سیٹ اپ کرتے تھے، وہ ٹوفل سیٹ کے، آئلس وغیرہ کے، برٹش کونسل کے جو بھی کولیبریشن میں جتنے بھی وہ ٹیسٹ آتے تھے. تو یہ تھا. ان دا مین ٹائم ایک اور چیز میں آپ کو بتانا بھول گیا، جب میں پاکستان اسٹیٹ آئل میں جاب کر رہا تھا،
I was still not feeling satisfied. میں تھا کہ نہیں, مجھے اصل میں آرگنائزیشن کلچر جو ہے نا, دیکھیں اب اسٹیٹ اون کلچر, اسٹیٹ اون کمپنی ہے وہ پاکستان اسٹیٹ آئل, آپ کو پتہ ہے پورے پاکستان میں 51% جو ہے نا وہ گورنمنٹ کا شیئر ہے, 40% وہ لمیٹڈ پرائیویٹائزڈ ہے. تو اس کے اندر بہت سارے معاملات الگ تھے. اب میں اگر آپ کو میں بہت ساری چیزیں ڈیٹیلس بتانا شروع کروں تو اٹ وڈ ٹیک اے لاٹ ٹائم, مطلب وہ پوڈ کاسٹ بہت لمبی ہو جائے گی. لیکن میں تھوڑا سا کٹ ڈاؤن کر کے میں سمرائز کر کے آپ کو اتنا بتا سکتا ہوں کہ آپ کو وہاں اسٹرگل کرنا اتنا آسان نہیں ہے. کسی کمپنی کے اندر لابیز, پالیٹکس, انٹرنل پالیٹکس, اور پھر وہ انفلوئنسڈ بائی اس ٹائم کے جو مین گورننس جن کی تھی, تو اس کے اندر وہ بہت ساری انفلوئنس تھا اس کمپنی کے اندر بھی. تو وی ہیو ٹو فالو ایوری تھنگ. تو ہم لوگ جو ہے نا اس کے اگینسٹ نہیں جا سکتے, ایون دو ہمیں پتہ ہے کہ یہ چیز نہیں کرنی. مطلب آپ کا گٹ آپ کو فیلنگ دے رہا ہے, آپ کا دل کہہ رہا ہے یار یہ لیگل نہیں ہے یا یہ کرنا نہیں چاہیے, بٹ یو ہیو ٹو فالو دا انسٹرکشن آف یور سینئر. یہ ابھی آئی کین امیجن کہ آپ کو جو ہے, آپ جیسے بھی بول رہے تھے کہ آپ سیٹسفائڈ نہیں تھے. آف کورس پاکستان میں آپ براٹ اپ آپ کی سعودیہ میں ہوئی, اینڈ دین آف کورس یو موو ٹو آسٹریلیا. آئی کین امیجن کہ وہاں پہ ایک اس پروفائل کا جو بندہ ہے اس کے لیے پاکستان میں جا کے سیٹنگ کرنی ہے, اٹس پریٹی ٹف اینڈ لائک فیئر پلے. Although I wasn't anything that much, I wouldn't say that میں کوئی باہر سے, میں اس ٹائم آسٹریلیا سے میں پی ایچ ڈی نہیں کر کے آیا تھا. I did my PGD in media sciences. بٹ میرا یہ ارادہ تھا کہ میں کسی ایز این اینکر پرسن میں کسی چینل کو میں جوائن کروں, لیکن ایسا ہے کہ موقع ملا نہیں, اللہ نے نصیب میں کچھ اور لکھا تھا. تو معاملات ایسے ہوئے کہ میں MBA کرتے کرتے مجھے اپورچونیٹی ملی اسکالرشپ کی. تو اسکالرشپ میں نے اویل کی. اچھا, میری اسکالرشپ تھی یورپ کے اندر, سویڈن کے اندر, نیدرلینڈس کے اندر اور آئرلینڈ کے اندر. تو آپ کو پتہ ہے آئرلینڈ کے اندر تو انگلش کا بیریئر ہے نہیں, تو اس لیے مجھے یہاں پہ میں نے پرسو کیا اپنے ماسٹرز کے لیے. پھر یہاں آ کے میں نے ماسٹرز انٹرنیشنل بزنس مینجمنٹ گریفتھ کالج سے کیا. اوکے, سو پھر آپ آف کورس while you was doing job and of course you was MBA کر رہے تھے زیبسٹ سے, اینڈ دین آپ کا پھر ایونچولی پروگرام جو ہے وہ آف کورس آپ کنٹینیوسلی دیکھ رہے تھے کہ باہر آنے کے لیے, اینڈ دین آپ نے آئرلینڈ کا چانس آپ کو لگ گیا, اینڈ دین آپ یہاں پہ آ گئے. پھر یہاں پہ آ کے آپ نے گریفتھس کالج سے جو ہے آپ نے اپنی فردر اسٹڈیز جو ہیں وہ پرسیو کی ہیں. سو یہاں پہ جو ہے آ کے آپ نے کون سی اسٹڈیز کی ہیں اور کون سے سبجیکٹس تھے آپ کے, اور اس کے بارے میں تھوڑی ڈیٹیل. میں انٹرنیشنل بزنس مینجمنٹ میں اپنی مطلب میری بیس ڈومین تو وہی رہی, بزنس اسٹڈیز ہی رہی. بزنس ڈومین کے اندر میں انٹرنیشنل بزنس مینجمنٹ میں آیا یہاں پہ. تو میں یہاں پہ میں آ کے میں نے انٹرنیشنل مارکیٹنگ کے اندر اور انٹرنیشنل بزنس کو بہت اچھے سے ایکسپلور کیا تھیسس کے ساتھ. مطلب ہم نے بڑے گرینڈ پروجیکٹس کیے ہیں اس کے اوپر, تو مختلف وینچرس کے اوپر پروجیکٹس کیے. تو بڑا ایک اچھا ایک بہت ہی واسٹ کینوس پہ جو ہے نا ہمارا ایکسپیرینس رہا اس بیسس پہ. لیکن ہاں میں یہ ضرور کہوں گا کہ وہاں سے دوبارہ آنا بھی اٹ واز ریئلی اے بگ اسٹرگل, کیونکہ جب ہم ٹرائی کر رہے ہوتے ہیں, ایون دو ہم باہر سے ہو کے کیوں نہیں آتے, ہمیں ایک چیز بڑا فیس کرنا پڑتا ہے کہ ہم سٹارٹ وہیں زیرو سے کر رہے ہوتے ہیں. کیونکہ اگر آپ کو پتہ ہے جیسے آئلس ہم نے کرنا ہوتا ہے, اگر وہ انویلڈ ہو گیا تو آپ کو دوبارہ آئلس کرنا ہے, اور مطلب کسی چیز کو آپ نے دوبارہ سے پروسیس کرنا ہے, اٹس ناٹ ایزی ٹاسک ایٹ آل. پاکستان سے تو خاص طور پہ بالکل بھی نہیں ہے. تو وہ تو کرم نوازی ہے پروردگار کی کہ معاملات بہت آسانی سے چیزیں ہو گئی, لیکن ٹک ٹائم فار دیٹ ایز ویل. مجھے تقریباً 8 مہینے اس میں بھی لگے اس پروسیس کو کمپلیٹ کرتے ہوئے, یہاں سیمسٹر جوائن کرنے میں آتے. صحیح. سو ابھی آپ نے بتایا کہ آئرلینڈ میں آئے, پھر آپ نے اپنی اسٹڈیز کمپلیٹ کی, کیونکہ آف کورس میں بھی یہیں پہ رہ رہا ہوں. تو آف کورس آپ جب ڈگری کمپلیٹ کرتے ہیں آپ کو گریجویٹ ویزا ملتا ہے, اینڈ آئی نو یو کہ آپ کو کافی ڈیفیکلٹی رہی, ایون کووڈ کا ٹائم تھا اور جاب ہنٹنگ کے لیے, اینڈ آف کورس پروفیشنل ڈیفیکلٹیز جو تھیں آپ کو, وہ اس کے بارے میں تھوڑا بتائیں کہ آپ نے کیسے کیا فیس کیا اور کیسے ٹیکل کیا اس کے اوپر. دیکھیں میں یہ کہوں گا کہ وہ تو ایک نیچرل ڈیزاسٹر تو آ گیا کووڈ, لیکن ہاں اگر میں یوں کہوں گا کہ اٹس بیٹر ٹو بی پرویکٹیو. آپ تھوڑا سا ٹائم پہلے اسٹارٹ کر لینا, جیسے آپ کا لاسٹ تھیسس کا سیمسٹر چل رہا ہے نا, اسی سیمسٹر میں آپ ورکنگ کرنا شروع کریں لنکڈن کے اوپر,
اور بہت ساری آپ کو انٹرویو کالس آنا شروع ہوتی ہیں یہاں پہ، اور آپ اپرینٹسشپ جوائن کریں، آپ جاب فیئرس اٹینڈ کریں. گریڈ آئرلینڈ کا ایک بہت اچھا ایک پورٹل ہے، گریڈ آئرلینڈ کے تھرو وہاں پہ اپنے ممبرشپ لاگ ان کریں، ممبر بن جائیں، مختلف ریکروٹمنٹ ایجنسیز کو آپ اپروچ کریں. میں نے بھی یہی کیا تھا. پھر آپ کو پتہ ہے کووڈ آ گیا تھا، اور پھر کووڈ میں جو ہے ہم لوگوں نے بہت زیادہ ہمیں پرابلمس ہوئیں، اور جو ہے نا جابس وغیرہ سارے کمپنیز بند ہو گئے، ڈیزاسٹر سچویشن میں تھا ہم لوگ، اور ہینڈ ٹو ماؤتھ سروائیول موڈ پہ آ چکے تھے ریگولر بیسس پہ، تو ہماری جاب چل رہی تھی. لیکن بس اس میں یہ تھا کہ جب بعد میں ہم آئے تو ہمیں پتہ چلا کہ جب کووڈ ختم ہوا، بیک ٹو نارمل ہونا جب سٹارٹ ہوا چیزوں، تو بہت ساری چیزوں کا ڈائنامک بہت ساری چیزوں کا چینج ہو گئے. آپ کو پتہ ہے پہلے آفس جانا ضروری تھا، اب ہائبرڈ موڈ جو ہے وہ اب اس پہ لوگ جو ہے نا وہ بھی اتفاق کر رہے ہیں. آئی ٹی انڈسٹری خاص طور پہ، آپ بھی ماشاء اللہ آئی ٹی انڈسٹری سے ہیں، تو گھر سے بیٹھ کے کام کرنے کا بھی آپشن ہوتا ہے، آپ آفس بھی آن سائٹ بھی جا سکتے ہیں. لیکن ہاں ہمارے جیسے انٹرنیشنل بزنس مینجمنٹ، مارکیٹنگ، سیلز والے، ہم لوگ بہت زیادہ لیول پہ ہمیں بہت افیکٹ ہوا، کیونکہ ہم جو ہیں بہت اوور لیپنگ سچویشنز، اوور لیپنگ انڈسٹری اوور لیپ کرنے لگ گئی ہے بہت لیول پہ، کہ جو اب یوں فار ایگزامپل مینجمنٹ انفارمیشن سسٹم کا بندہ ہے اس کو کلاؤڈ کمپیوٹنگ بھی آنی چاہیے، سیلز والا بندہ ہے اس کو کوئی ٹیکنیکل ڈومین کا بھی اس کو جو ہے نا وہ ہینڈز آن ایکسپیرینس ہونا چاہیے. لیکن پاکستان میں ہم لوگ اس معاملے میں یہ کہوں گا کہ ہم جو ہے نا پڑھ کے جو آتے ہیں وہاں سے، اور لیونگ سرٹیفکیٹس جو وہاں سے لیتے ہیں ڈگری کے یا جو بھی سرٹیفکیشنز ہم کرتے ہیں، ہم ایک سمپل پیٹرن پہ چلتے ہیں. ہم کوئی فور کاسٹنگ نہیں کرتے، جیسے یہاں پہ فور کاسٹنگ بیسڈ ہے نا، کہ ہاں آگے اسکوپ آئندہ 5 سالوں میں، آئندہ 10 سالوں میں کن کن چیزوں کی ہم فور کاسٹنگ کرتے ہیں. یہاں پہ تو اینٹیسپیشن جو ہے وہ بیسیکلی میں نے خود دیکھا ہے کہ کوئی خاص زیادہ نہیں کی جاتی. آف کورس ساتھ میں اپ گریڈیشن ہونی چاہیے. میں مثال کے طور پہ ابھی آپ نے مینشن کیا کہ ایک وہ دیکھتے نہیں کہ فیوچر کی فور کاسٹنگ کیا ہوتی ہے. میں خود آئی ٹی سے ہوں، لیکن آپ اگر ناٹ شیور کہ اب پرائیویٹ سیکٹر کے اسکولس کی کیا کنڈیشن ہے، بٹ ویری آنیسٹ آن گورنمنٹ کالجز اور اسکولس، اس میں اسٹل وہی پرانا سلیبس پڑھایا جا رہا ہے، اپ گریڈ نہیں کیا جا رہا. دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے، ٹھیک ہے، وی آر لائک آن کنٹینرائزڈ سلیوشنس، ٹھیک ہے، ہم ڈیو آپس میں جا رہے ہیں، ڈیو سیک آپس میں جا رہے ہیں، لیکن ہم جو ہیں ابھی تک پاکستان میں وہیں پہ پھنسے ہیں. بٹ آئی مین آف کورس وہ جو ہے یہ نہ صرف پاکستانی، میں تو کہوں گا کہ پاکستانی تعلیمی اداروں کو بھی اس پہ کام کرنا چاہیے، بلکہ اسٹوڈنٹس کی بھی مینٹورشپ بھی ہونی چاہیے. ایگزیکٹلی مینٹورشپ دیکھیں، اسکل سیٹ جو ہے نا ہر بچے میں ہوتا ہے، ہر اسٹوڈنٹ کے اندر کہیں نہ کہیں کوئی ایسی چیز ہوتی ہے وہ پالش نہیں ہوتی. وہ مینٹور آپ کا جتنا اچھا ہوتا ہے نا، اور دیکھیں ایک ہوتا ہے جنرل کلاس روم کو آپ لے کے چل رہے ہوتے ہیں، اور ایک وہ صرف ایک جنرل کلاس روم کا ایک آپ کا ایک انٹریکشن نہیں ہوتا. آپ کا کلاس روم میں اگر 10 بچے ہیں، 20 ہیں، 25 ہیں، 30 ہیں، تو آپ کا ہر ایک بچے سے انٹریکشن ہونا چاہیے، کیونکہ آپ ڈگ ان کرتے ہیں. بچے کو خود نہیں پتا ہوتا کہ یار میں what I would be in future, what I want to be in future، وہ اس کو نہیں پتا ہوتا. اس کے انٹرسٹ سے آپ انداز لگاتے ہیں، دین آپ اس کا اور اسکلس پالش کرتے ہیں. تو یہ دیٹس کائنڈ آف میسو. یہاں پہ جو ہے نا بہت امپروومنٹ چاہیے. یہاں پہ بہت ساری چیزوں میں لوگوں کو اسٹیپ ان کرنا چاہیے کہ اچھا اسکل اورینٹیڈ ہمارے یہاں کوئی رجحان ہی نہیں ہے. سمپل بس آپ ڈگری کریں، آپ بس باہر نکلیں، جاب لیں، دیٹس اٹ. وہ پڑھا لکھا انسان کہتے ہیں ہمارے معاشرے کے اندر، ٹو بی ویری آنیسٹ. بٹ اب وہ وقت بدل گیا ہے. اب وہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس جو ہے نا وہ بڑی بڑی ڈگریاں ہونی چاہیے. آپ اسکل سیٹ، آپ کا اسکل سیٹ کتنا اسٹرانگ ہے، آپ کتنے زیادہ اسکلفل ہیں، آپ وہ مطلب آپ میکینزم کا پارٹ بن سکتے ہیں فوراً، یہ زیادہ کاؤنٹ ہو رہا ہے. میں نے بالکل اس ٹاپک پہ آنا تھا، نیکسٹ میرا یہی تھا. آپ نے جیسے بتایا آپ سعودیہ میں رہے ہیں، پھر آسٹریلیا میں، اینڈ دین آف کورس یو کیم ٹو آئرلینڈ. بہت سارے اسٹوڈنٹس جو ہیں ہمارے، وہ جو ہیں وہ آنا چاہتے ہیں، باہر آنا چاہتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کافی پاکستان میں برین ڈرین ہو رہا ہے، بہت زیادہ ہو رہا ہے، لوگ باہر جا رہے ہیں.
بٹ لوگ باہر جانا میں کوئی آر نہیں ہے, آپ جائیں, باہر جائیں, آپ اسٹڈیز کریں, آف کورس آپ کو جہاں پہ اچھا ماحول ملتا ہے آپ جاتے ہیں. سو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جو اسٹوڈنٹس آنا چاہتے ہیں, باہر آنا چاہتے ہیں اسپیشلی, اب تو آپ کے پاس 2-3 کنٹریز کا ایکسپیرینس ہے, تو آپ کیا سجیسٹ کریں گے, کیا کرنا چاہیے ان کو, آنے سے پہلے کیا کرنا چاہیے, آنے کے بعد کیا کرنا چاہیے, اینی اپروچ ٹو دیٹ؟ دیکھیں پاکستان سے جب اسٹوڈنٹس نکل رہے ہوتے ہیں, کیونکہ میں نے کچھ کاؤنسلنگس کی ہیں, مطلب جب میں آسٹریلیا میں تھا, میں پاکستان اسٹوڈنٹ ایسوسیشن آف آسٹریلیا پیج کا ممبر بھی رہا ہوں, تو وہاں پہ کافی اسٹوڈنٹس مجھے, وین آئی واز دیر ان آسٹریلیا, مجھ سے لوگ رجوع کرتے تھے اسٹوڈنٹس, تو مجھ سے کہتے تھے کہ ہم نے یہی کورس کیا ہوا ہے اور ہم آنا چاہتے ہیں, ہمارے پاس ایکسپیرینس نہیں ہے نہ ہمارے پاس, کچھ لوگوں نے پیپرز کمپلیٹ نہیں کیے ہوتے, صحیح ہے, ان کا گیپ بہت آ چکا ہوتا ہے, وہ تو آپ کمپلیٹ کریں انیشیل لیول پہ جو ریکوائرمنٹ ہے, میں تو یہ کہوں گا. دوسری چیز ہے کہ جمپ ان نہیں کریں, مطلب آپ کسی اور ڈومین سے آپ کا جو ہے نا بیک گراؤنڈ ہے اور آپ کسی اور ڈومین میں جمپ ان کرتے ہیں, تو وہ کیا کرتے ہیں, وہ سروائیو نہیں کر پاتے, کیونکہ ان کی انٹینشن نہیں ہوتی, وہ صرف انٹینشن سے آتے ہیں کہ ہمیں باہر نکلنا ہے. نہیں, باہر نکلنا سب کچھ نہیں ہوتا, باہر نکل کے اپنے آپ کو ایک اپنا سٹینڈز بنانا, ایک اپنا سپیس بنانا, ایک آپ اسٹرائیو کرتے ہوئے ایک سوسائٹی کا حصہ بننا, وہ سب سے بڑی امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے. آپ باہر نکل کے آتے ہیں, لوگ گیو اپ کر جاتے ہیں, واپس بھی جاتے ہوئے میں نے دیکھا ہے, کیا ہے ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا, کہیں نہ کہیں اسٹک ہو جاتے ہیں, پھر وہ ماضی کے حالات پہ وہ پھر اس ٹائم غور کرتے ہیں, یار میں نے یہ چوز کیا ہوتا, یہ کورس سلیکٹ کیا ہوتا, یا میں اس یونیورسٹی میں آیا ہوتا. اٹ ڈزنٹ میٹر, اٹ ڈزنٹ بادر, کوئی بھی یونیورسٹی ہو, بس آپ کی سلیکشن وہ بڑی پیور ہوتی ہے جو اس مارکیٹ کے اندر, جس مارکیٹ کے اندر آپ جا رہے ہیں. دیکھیں آسٹریلیا میں تھے, لوگ کہتے ہیں کہ یار وہاں پہ آپ کو پتہ ہے شیف اور یہ جو جتنے بھی ریسٹورنٹس اور ہاسپٹیلٹی کا جو ہے نا وہ بڑا رجحان وہاں پہ بہت زیادہ ہے, تو لوگ بہت آ رہے تھے وہاں پہ اور یہ کامیاب تھا. صحیح ہے. اب جو ٹائم کے ساتھ ساتھ آئی ٹی, اکاؤنٹنسی, میڈیسن, یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ اب یہ بومنگ پہ ہیں, اور آگے آنے والا ٹائم یہی ہے, کوانٹم اے آئی, ڈیٹا سائنسز اور ڈیجیٹل مارکیٹنگ, یہی سب چیزیں چل رہی ہیں. تو اس کے اندر آپ کچھ نہ کچھ اسکل سیٹ اپنی ڈیولپ کر کے آئیں وہاں سے, میں یہ سجیشن دوں گا. یہ تو میں وہ کہہ رہا ہوں جو کہ آپ کے ایجوکیشن ریم میں آپ کو کام آئے گا. صحیح ہے. اب چاہیے یہ آپ کے پاس کچھ سافٹ اسکلز بھی ہونے چاہیے, پیپل مینجمنٹ. صحیح ہے. آپ اسٹریٹ اسمارٹ ہونے چاہیے, آپ فوراً آپ ٹائم لیے بغیر آپ ایکٹیولی ان چیزوں کو پہلے سے فوکس کرنے کی آپ کی ایک سوچ ہونی چاہیے. وہ کیسے آئے گی, آپ پڑھتے نہیں ہیں, بک ریڈنگ, ہمارے یہاں بک ریڈنگ کا کلچر نہیں ہے حسن بھائی, ضروری ہے آپ بک ریڈنگ کریں, ولاگس دیکھیں. اب تو ہے آپ گوگل پہ, یوٹیوب پہ تو بہت ساری چیزیں آ گئی ہیں, اب دیکھنا چاہیے. صحیح ہے. اور ہاں, اگر ان دا مین ٹائم اسٹوڈنٹ ایرا کے اندر جاب ڈھونڈنا آسان ہونا, تو اس کے لیے سب سے بیسٹ ہے کہ آپ جو ہے نا کچھ 2 چیزیں میری نظر میں, اگر آپ کلنری آرٹس, جیسے کلنری آرٹس سیکھ لیں, اور بیرسٹا, یہ آپ کی سکلز بہت اسٹرانگ سکلز ہیں جو کہ آپ کو آتے ہی جاب دے سکتی ہے آن اینی گراؤنڈس. صحیح ہے. وہ چیزیں ہیں جس میں آپ کے پاس کوئی سرٹیفکیٹ ہے کسی کافی شاپ کا, کسی کافی آؤٹ لیٹ کا, کسی اچھے ریسٹورینٹ کا, یہ آپ کو آتے ہی جاب دے دے گا فور دا سروائیول پرپز. مطلب آپ آگے پرابلم نہیں ہوگا, آپ کو کوئی ایشو نہیں ہوگا کہ آپ اسٹرائیو کر رہے ہیں, یار جاب لگوا دو, آپ محنتیں کر رہے ہیں, لیکن جاب لگ جاتی ہے, نو ہاؤ, اور اس میں امپرومنٹس بھی آتی ہیں. تو میں یہ کہوں گا کہ آپ کو جو ہے نا ایک بہت ارلی لیول پہ ہی آپ نے اسٹینڈ لے لینا, کیا میں باہر جا رہا ہوں, میں نے کرنا کیا ہے. 3 چیزیں ہیں, میں جا رہا ہوں, اچھا جا رہا ہوں, کنفرم ہو گیا کہ میں جا رہا ہوں, اب میں جا کے میں نے کرنا کیا ہے, اور میں نے اس کو آگے لے کے چلنا کیا ہے, اور جو میں کرنے جا رہا ہوں اس کا کتنا اسکوپ ہے مارکیٹ میں. ایسا تو نہیں ہے میں پتہ چلا میں چلا تو گیا, وہ کورس ہی ختم. میں نے ایسا بھی دیکھا ہے حسن بھائی, یونیورسٹی میں کورسز ختم ہو گئے, مطلب لوگ ماسٹرز کے لیے آئے میرے سامنے, وہ پتہ چلے 2 سیمسٹر بعد وہ ماسٹرز ہی ختم کر دی یونیورسٹی میں, وہ بیچارہ وہ تو ہوپلیس ہو گیا. I mean, I totally agree کہ آپ کو یہ چیز دیکھنی چاہیے. ایک تو آف کورس جب آپ اپنے فیوچر کے لیے فیصلہ کر رہے ہوں, آگے اسکوپ کس چیز کا آپ کو وہ دیکھنا چاہیے. آئی مین آئی نو مے بی آپ کا انٹرسٹ کسی اور چیز میں ہو, لیکن آپ کو یو ہیو ٹو بی لٹل اسمارٹ دیئر کہ آپ کا انٹرسٹ
کیا ہے آگے جو ہے اسکوپ کس چیز کا ہے. اینڈ آف کورس اگر آپ کوئی ایسی چیز کر لیں گے جس کا اسکوپ نہیں ہے, ایز یو مینشن کہ وہ ماسٹری ختم کر دیا گیا اس سبجیکٹ کا, دین آف کورس یو آر ان ٹربل. اینڈ دا سیکنڈ تھنگ جو آپ نے ایک چیز مینشن کی سافٹ اسکلس کے بارے میں, اس میں تھوڑی یہ چیز ایڈ کرتا جاؤں کہ موسٹلی آپ جب بڑی ٹیک, آف کورس میں نے انٹرویو دیا ہے, گوگل کا دیا ہے, آئی بی ایم کا دیا ہے, اے ڈبلیو ایس کا دیا ہے, وہ جو ہیں اس میں وہ آف کورس آپ کی ٹیکنیکل اسکلس اٹ ہیز ٹو بی دیر, لیکن وہ آپ کی جو ہے سافٹ اسکلز ہیں اس کو بھی بڑا دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ دیکھتے ہیں اس کو. بلکہ میں نے یہ جب میں کمپنیز میں کام کر رہا ہوں تو یہ مجھے پتہ چلا ہے کہ وہ آپ کا جو ٹیکنیکل آپ کا نالج ہے اس کو 50% کا کرائٹیریا دیتے ہیں, دین 50% از آن یور سافٹ اسکلس. اوکے, کہ وہ آپ کا جو ہے سافٹ اسکلس کیسا ہے. بٹ اینی ویز اسماعیل بھائی بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے آج. مجھے بہت خوشی ہوئی آپ کے پوڈ کاسٹ میں آنے کی. میں صرف ایک ایک آخری سجیشن میں یہ کہنا چاہوں گا, دیکھیں آپ جو آنے والی جنریشن ہے وہ بچے ہیں ہمارے پاکستان کے, ہمارے ملک کے, تو میں ان سے صرف یہ کہوں گا کہ کبھی بھی اپنے آپ کو ڈسٹریکٹ مت کیجیے گا. باہر آ کے آپ کو ایسے دیکھیں گیدرنگس آپ کو ڈفرینٹ ملیں گی, صحیح ہے, کچھ بڑے لمیٹیڈ نیٹ شیل کے اندر رہ رہے ہوں گے, وہ آپ کو اس چیز میں اسٹک کریں گے کہ یار ٹو بی آنیسٹ میں کسی کو میں غلط نہیں کہہ رہا, میں کسی کام کو میں غلط نہیں کہہ رہا, لیکن آپ کے اندر شاید وہ پوٹینشیل ہوگا, آپ گرو کرنا چاہ رہے ہیں, لیکن کیا ہے آپ بس لوگوں کی باتوں میں آ جاتے ہیں اور آپ وہیں اسٹک رہ جاتے ہیں. اب میں اگزامپل کوٹ کرنا چاہوں گا حسن بھائی, جیسے کچھ معاملات میں ایسے ہوتے ہیں کہ لڑکے بڑے پوٹینشیل والے میں نے دیکھے ہیں یہاں پہ, لیکن کیا ہے وہ ٹیکسی کیبس وغیرہ چلا رہے ہیں, صحیح ہے, یا وہ سیکیورٹی وغیرہ کر رہے ہیں, یا وہ کسی پیزا شاپ میں کام کر رہے ہیں, وہ بس اسی لیول کے اندر انہوں نے اپنے آپ کو لمیٹڈ کر دیا. تو یار اپنے آپ کو آپ ایکسپلور کرنے کی چانس ضرور دیں اپنے آپ کو. مطلب آپ کسی کی باتوں میں آنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے, باہر آئیں, آپ نے جو کرنا ہے کھل کے کریں, ہاں ود ان یور اون لمٹس, ود ان لائک لا کو فالو کرتے ہوئے, کوئی چیز جو ہے نا اس کے پار نہ کریں. دیٹس اٹ. تھینک یو ویری مچ اسماعیل بھائی, آج آپ نے ٹائم نکالا اینڈ بہت اچھا لگا آپ نے اسماعیل بھائی کو سنا آج ہماری پوڈ کاسٹ میں. اینڈ آئی ایم شیور کہ آپ کو ایکسپوجر ملا ہے کہ آپ کیسے باہر آ کے جو ہیں آپ اپنی اسٹڈیز کو, اپنے فیوچر کو پلان کر سکتے ہیں. اینڈ آئی ہوپ یو ہیڈ اے گڈ ٹائم ود اس. آپ کو نیکسٹ پوڈ کاسٹ میں ملتے ہیں انشاءاللہ. ٹل دین تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.